बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। सारा मुल्क रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला जल्दी सुनाए। कप्तान की इस्तदा, कहा लाहौर में इतना बड़ा हादसा हो गया और वजीर आजम मालदीव चले गए। वजीर आला पंजाब की वजीर दाखिला से इस्लामाबाद में 2 घंटे तवील मुलाकात। क्या शहबाज निसार को मनाने में कामयाब हो गए या बॉल फिर से वजीर आजम के कोर्ट में भेज दी गई? जहांगीर तरीन ने बज़ाहिर कोई फ्रॉड नहीं किया। मफरूजों पर अरकान असेंबली को नाअहल नहीं कर सकते। मामला संजीदा है, पहले सादिक और अमीन का तयन करना होता है। नाअहली केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। ऑफशोर कंपनी बारे जहांगीर तरीन से 5 सवाल पूछ लिए। सिंध असेंबली ने नया एहतसाब बिल 2017 मंजूर कर लिया। नैब फारिग हो गई। सिंध असेंबली ने नया एहतसाब बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का वॉकआउट। नैब के मुतबादिल कानून का लाना असेंबली का इख्तियार है। वजीर आला मुराद अली शाह की दलील। फैसल सब्जवारी का कहना है कि हुकूमत अपने करतूत छुपाने के लिए नया कानून इस्तेमाल करेगी। रवां साल भारत ने LOC पर 600 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय जारहियत से मुतासिरा LOC पर बसने वाले कश्मीरी किस हाल में हैं? बात करेंगे वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर खान से। शामी साहब, अब से कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और बाद में मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान भी चलते चलते मीडिया से गोया हुई। उन्होंने बड़ी अहम कोई इल्ज़ामात लगाए हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पर। पहले मैं चाह रहा हूँ ज़रा फिरदौस आशिक अवान साहिबा को सुन लें हम। क्या कहते हैं आप? देखिए जी क्या कहते हैं। इंटरनेशनल बटरफ्लाई जी एक पार्लियामेंट हाउस में बंद की गई है। अच्छा। और उस इंटरनेशनल बटरफ्लाई को किसके पार्लियामेंट लॉजिस की फैसिलिटेशन दी जा रही है, वो कौन है जिसका पार्लियामेंट लॉजिस वो इस्तेमाल कर रही है? पहला। और आपको पता है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने हकान अब्बासी के जरिए वो अपार्टमेंट जो है वो कशमाला तारक साहब के ज़ेरे इस्तेमाल है। और सहाफ़ी जाएं और वो तहकीक कर लें। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से कौम ये पूछती है कि आप शौकत खानम का हिसाब मांगते हैं, आप इमरान खान साहब की ज़ात पर कीचड़ उछाल के उनसे रोज़ हिसाब मांगते हैं, तो ये हिसाब भी दे दें कि इस खातून का जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर इसका मुस्तकिल रहाइश पजीर होना क्या कौन से रिश्ते की तस्दीक करता है? या आप उनको लेजिटिमेट रिश्ते को तस्लीम कर लें और या आप उससे डिनाई कर दें। और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिर वो कौन से रिश्ते की पाबंदी है, कौन से रिश्ते का तकद्दस है जिसकी वजह से मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर की गाड़ी उस मेरी ऑनरेबल कुलीग के ज़ेरे इस्तेमाल है, एक्स कुलीग के। अयान अली 2 जो है वो किस तरह से इंटरनेशनली मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर के खर्चे पे एज अ स्पाउस ट्रैवल करती है। और फिर किस तरह से वो टोटल मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक ज़रिया और आलाकार के तौर पे इस्तेमाल होती है। और सियालकोट के एक बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो आप खुद देख लेंगे कि वो रिश्ते जो जिसकी डिनाई किए जाते रहे उनकी तस्दीक उस अकाउंट से आपको हो जाएगी कि बगैर किसी रिश्ते के किसी के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 16-16 करोड़ रुपए नहीं जाए। शामी साहब, ये मामला तो कहीं और चले गए। आप देखें, दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में
گفتگو جو ہے کوئی پسندیدہ خیال نہیں کی جاتی، اور ہماری سیاست میں بھی عام طور پر اس سے گریز کیا جاتا ہے کہ کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہے کہ نجی زندگی کو سکینڈلائز نہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو عوامی رہنما ہیں، جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کی نجی زندگی بھی صاف شفاف ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اور خاص طور پہ جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں ہم، تو پھر اسلام تو یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہماری نجی زندگی میں اور ہماری پبلک زندگی میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے، پھر نہ ہو، صاف ستھرے معاملہ۔ اور یہ جو سوالات اٹھائے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں، پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب کا جب نام آیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ایک آپشن کے طور پر اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ورڈکٹ آ جائے کورٹ کا، تو خواجہ آصف صاحب کو ہیں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خبر کے ساتھ ہی ان کے جتنے مہربان ہیں وہ حرکت میں آ گئے ہیں، تاکہ خواجہ صاحب جو ہیں یہ ذمہ داری نہ سنبھالنے پائیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھا دیے جائیں۔ ویسے ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ اگر وہ ان کے پاس وقت ہے 2 منٹ دیں تاکہ اس کا جواب خود ہی دے سکیں۔ پیغام دیا آپ؟ جی میں نے پیغام دیا، ان کا نمبر تو ایک بند تھا اور دوسرے پہ میں نے پیغام دیا ان کو۔ اچھا، اب جب سوال اٹھ گئے ہیں تو ان کے جوابات جو ہیں خواجہ آصف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیں۔ کشمالہ طارق صاحب جو ہیں، اگر ان سے ان کی ازدواجی زندگی جو ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے تب اس کی وضاحت کر دیں، اگر یہ سب باتیں غلط ہیں تب اس کی وضاحت کر دیں۔ کہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی خبر عام ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے شادی کر لیا ہے خفیہ طریقے سے، تو اس کی سختی سے پھر تردید ہو گئی، انہوں نے تو واضح کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ شادی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ خفیہ رکھیں، تو کیوں رکھتے ہیں؟ شادی کا اعلان ہونا چاہیے، یہی حکم دیا گیا ہے۔ وہ ہمارے شاعر نے کہا ہے نا، اندلیب شادانی صاحب نے، مرحوم نے، کوئی جرم ہے محبت جو چھپا چھپا کے رکھیے، کہیں کوئی آنا جائے، کہیں کوئی پانا جائے۔ تو اگر ایسا ہے اور اگر صرف یہ الزام تراشی ہے تو پھر اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اس کی سخت حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور پھر ڈاکٹر عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ بالکل، مصرع ثانی میں میرے خیال زیادہ تنبیہ تھی، شاید اس لیے لوگ چھپاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ذرا عمران خان صاحب چونکہ اس سے پہلے وہ مخاطب تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ سنیے پہلے کیا کہتے ہیں وہ۔ میں سپریم کورٹ کے ججز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ ہے، اس وقت سارا ملک رکا ہوا ہے اس فیصلے کے لیے۔ ہم سب کی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جلدی کریں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ملک میں، حالات بگڑ رہے ہیں، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، جو معاشی حالات ہیں پاکستان میں کبھی بھی اتنے حالات برے نہیں تھے، اوپر سے دہشت گردی ملک میں اور ایل او سی کے اوپر جو ریگولرلی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر جو لاہور کا حادثہ ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور پرائم منسٹر چلے گئے مالڈیوز، اور وہ سنا یہ ہے کہ خود ہی انویٹیشن لے کے گئے ہیں وہاں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کئی ملکوں میں ان کو انویٹیشن ان کو لے کے تو کینسل کر دیا، وڈرا کر دیا، اس لیے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ایک پرائم منسٹر کے خلاف، وہ ملک سے باہر دورے کر رہا ہے۔ یہ ہے سارا کرمنل انٹرپرائز، یہ کرمنلز ہیں، یہ مجرم ہیں قوم کے، یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی میں جسٹس کھوسا کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کہا تھا نواز شریف کو گاڈ فادر، یہ واقعی گاڈ فادر ہے۔ دیکھیے پہلی بات، عمران خان صاحب مخاطب تھے، جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہر حد پار کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہماری ملکی سیاست میں تو ان کا بڑا مداح ہوں، میرے ان کو بڑے ذاتی تعلقات ہیں، اور بڑی انہوں نے خدمت کی ہے اس ملک کی، لیکن اس ملک کی سیاست میں انہوں نے بعض ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جن کی کسی طور تعریف نہیں کی جا سکتی، اور جس لہجے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مالدیپ کے وہاں مہمان خصوصی ہیں، ان کا 52واں جشن آزادی، ان کے جشن آزادی کے میں شرکت کے لیے گئے ہیں، اور کبھی اس حد تک ہماری اندرونی سیاست کو نہیں جاننا چاہیے کہ ہم اس سے خارجی تعلقات میں اس کو خلط ملط کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک تقریب طے ہے اور وہاں یوم آزادی ہے ان کا،
تو اس کو منسوخ کر دینا یا ملتوی کر دینا یہ کسی طور مناسب نہیں تھا. خان صاحب خود بھی تو فوراً لاہور نہیں آئے. سسٹم چل رہا ہے یہاں پر, ایک حکومت چلتی ہے, اس میں معاملات جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, سنبھالا جاتا ہے, اور یہ توقع رکھنی کہ ساری قومی زندگی جو ہے اس کو مفلوج کر دیا جائے, یہ تو گویا دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے. تو ہمیں پورے حوصلے کے ساتھ اپنے معاملات کو جاری رکھنا ہے, اپنے سفر کو جاری رکھنا ہوتا ہے. وہ جو خان صاحب استدعا کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں. دوسری بات, ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے اس کے جب یہ سماعت ہو رہی تھی اس وقت بھی اور آج بھی خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ جو ہے یا درخواست جو سماعت ہو رہی ہے اس کی بھی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی وضاحت کی. بھئی جب عدالت میں یہ وضاحت آپ کے وکیل دے رہے ہیں تو آپ کو میڈیا کے سامنے اسے دہرانے کی کیا ضرورت ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے جو سپریم کورٹ سے یہ کہا, آج تک یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ یہ کہیں کہ آپ جلد فیصلہ دے دیں. اب پتہ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا اور اس فیصلے کے نتیجے میں امن و امان کی کیا صورت پیدا ہوگی. تو اگر یہ جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اور جو ٹسوے بہائے ہیں کہ دہشت گردی ہے اور معیشت کو نقصان پہنچ ملک رخ سا گیا, وہ تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو تو درخواست یہ دائر کرنی ہی نہیں چاہیے تھی تاکہ ملک کو یہ معاملہ ہوتا ہی نا, پھر تو یہ مقدمہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا. تو اب صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ وہ ان کو انتظار کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ پر کسی بھی طرح کا جو دباؤ ہے اس کو ڈالنے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوشش کرنا. نہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مجھے قابل تعریف نہیں ہے. مجھے یہ خاندان اگر 10 ارب کی آفر کروا سکتا ہے اور آفر کرنے والے کو 2 ارب دے سکتا ہے, وہ بھی تو ایک سیاسی, تو پھر ججز پہ کتنا پریشر ہوگا میں وہ بھی سمجھ سکتا ہوں. یہ بھی اس بات کے ادراک پر کر رہے ہیں. یہ بھی ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے اور انہوں نے جو 10 ارب کی بات کی ابھی تک اس کے بھی کوئی شواہد سامنے نہیں آئے اور ایک مقدمہ ان پر قائم ہو چکا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ فیس کریں. سیاست میں یہ بالکل لوز ٹاک جو اس طرح کی ہے اور اس طرح کے جو وائلڈ ایلیگیشن کہتے ہیں, بے سروپا جو الزامات ہیں, ان سے جتنا گوریز کریں گے اتنا ہی اس ہر شخص کے حق میں بہتر ہوگا جس کا تعلق سیاست سے ہے اور قومی زندگی سے ہے. اچھا شام صاحب, آج اور آپ دیکھیں اسی طرح کے الزامات جو ہیں شوکت خانم ہسپتال پر, عمران خان صاحب پر لگائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈین لابی کر رہی ہے, یہودی کر رہے ہیں. تو یہ جو الزامات ایک دوسرے پر جس طرح کے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کس کا منہ یہاں سفید رہ جائے گا اور کون دعویٰ کرے گا, صرف یعنی کون یہ کہہ سکے گا کہ میں بہت آب زمزم میں نہایا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیچڑ کا کاروبار ہے, اس سے گریز ہونا چاہیے. چل رہا ہے شام صاحب, وہ رک نہیں رہا. ہم اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے نہ اس کی تعریف کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آج وزیر اعلیٰ, اس لیے آگے بڑھتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب آج ان کی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں چوہے نثار علی خان صاحب سے. 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرا ان کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ سعد رفیق کی بھی اطلاعات ہیں, وہ بھی ساتھ 3 رکنی وفد تھا یہ. تو اب منا لیا ہوگا یا پھر کسی ایک اور ملاقات کا تقاضا بھی ہے؟ نہیں, یہ روٹنے منانے کی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال جو اختلافات بعض اپروچ کا فرق ہے اور مستقبل کا جو منظر ہے اس کا فرق ہے. دیکھیے ہر سیاستدان جو ہے وہ اس کے سامنے ایک مستقبل بھی رہتا ہے اور اس میں اس کا کردار بھی ہوتا ہے. تو جو صاحب کے ذہن میں مستقبل ہوگا, بالکل ہوگا. ہر شخص, ہر جو سیاست میں شخص ہوتا ہے اس کے سامنے مستقبل کا نقشہ ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو کیا رول کس طرح ادا کرنا ہے. تو ماضی بھی زیر بحث آیا ہوگا, گلے شکوے بھی ہوئے ہوں گے اور مستقبل کی بھی کچھ صورت گری جو ہے ہوئی ہوگی. لیکن ایک بات ہے, چودھری نثار علی صاحب کو اگر یہ احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ مشاورت کے بعد معاملات آگے بڑھائے جائیں گے تو میرا خیال پھر صورتحال خراب نہیں ہوگی. اور اگر انہوں نے سمجھا کہ ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے پھر گڑبڑ ہوگی, تو پھر معاملات مختلف. لیکن ایک بات تو طے ہوگی نشام صاحب آج کہ وہ پریس کانفرنس اب مزید مؤخر ہوتی جا رہی ہے اور شاید ملتوی بھی ہو جائے. اصل میں پریس کانفرنس جو دیکھیے, پریس کانفرنس بذات خود کوئی مقصد نہیں ہوتا اور جب آپ ایک دفعہ دل کا غبار نکال لیتے ہیں, جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ گزرتے ہیں, تو پھر تو اور اس کے اور رد عمل ہوتا ہے, بات کہیں اور آگے بڑھ جاتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں چودھری نثار علی صاحب کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. مٹھی جب تک بند رہے گی اس پہ تجسس رہے گا اور جو ہی کھل گئی تو پھر تو سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے. دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں.
سر آج جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کیس ہے نااہلی کا، اس کی سماعت بھی تھی اور اس میں بڑے اہم ریمارکس تھے معزز چیف جسٹس صاحب کے بھی، اور 5 اہم سوال پوچھے ہیں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے وکیل سے بھی. تو وہ سوال کیا تھے اور کیا وہاں پہ سماعت میں آج کیا ہوا جان لیتے ہیں. عمران وسیم صاحب موجود تھے آج وہاں کمرہ عدالت میں. عمران، آج کی سماعت میں جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کون سے 5 سوال پوچھے گئے ہیں ان کے وکیل سے ان کی آف شور کمپنی بارے؟ جی بالکل، آج جہانگیر ترین کے خلاف جو ہے وہ نااہلی کی درخواست حنیف عباسی نے دائر کی ہوئی، اس کے اوپر سماعت تھی. لیکن آج کی سماعت سے لگا یوں ہے کہ عدالت جو ہے وہ جو قانونی دائرہ کار ہے اس سے باہر نہیں جانا چاہتی. ایک تو الزام یہ لگایا گیا تھا حنیف عباسی کی جانب سے کہ جو جہانگیر ترین ہیں ان کی بھی آف شور کمپنی ہے جو انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر میں ظاہر نہیں کی، اور جو جواب داخل کرایا گیا ہے جہانگیر ترین کی جانب سے سپریم کورٹ میں، اس میں کوئی واضح معلومات آف شور کمپنی کے حوالے سے نہیں دی گئیں، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ہم جو بھی معلومات ہیں وہ ان سے طلب کر لیتے ہیں کہ یہ جو آف شور کمپنی ہے یہ کب بنائی گئی اور اس کے لیے کتنے پیسے جو ہے وہ پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیے گئے، کیا وہ قانونی طریقے سے ٹرانسفر کیے گئے، اور اس آف شور کمپنی کا اگر کوئی ٹرسٹ ہے تو وہ کب بنایا گیا، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اثاثہ اٹیچ ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے، اور قانونی اور بینیفیشل مالک ان کمپنیوں کا کون ہے. اس حوالے سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ جہانگیر ترین کے وکیل سے جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں. جو حنیف عباسی کے وکیل ہیں عازد نفیس، ان کی جانب سے ایک موقف یہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے کہ 2004-2005 میں جب جہانگیر ترین وفاقی منسٹر تھے تو انہوں نے جو یونائٹڈ شوگر مل ہے اس کے شیئر جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر خرید کے ایک بھاری نفع جو ہے وہ کمایا. جب ایس سی سی پی کو اس چیز کا معلوم ہوا کہ ایس سی سی پی کے قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے اور جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوئی، تو جہانگیر ترین نے وہ رقم جو ہے واپس کر دی، اپنی غلطی بھی تسلیم کی ایس سی سی پی سے، جس کے بعد وہ معاملہ رفع دفع ہوا. اس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایس سی سی پی اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہے تو پھر آج 12 سال کے بعد جہانگیر ترین پر آرٹیکل 62 کے اطلاق کے لیے کیوں رجوع کیا جا رہا ہے. اصل میں دیکھیں یہ جو آرٹیکل 62 ہے اس کا مطلب تو یہ تھا. عمران بہت شکریہ آپ کا. آپ کسی شخص کو یعنی صادق اور امین نہیں ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کسی شخص سے اگر ایک بار غلطی ہوتی ہے تو کیا وہ صادق اور امین نہیں رہا؟ یعنی صادق اور امین تو تب وہ شخص نہیں رہے گا جب مسلسل اس کا عمل ایسا ہو، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب تک قانون کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ کر دی جائے تب تک اس وقت تک وہ صادق اور امین رہے گا. لیکن آج چیف جسٹس نے کہا کہ مفروضوں پر نہیں ہو سکتا کسی گناہ. یہ جو ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ، لیکن سارے مقدمے یہاں آ گئے ہیں اور سپریم کورٹ کو اس بارے میں کوئی واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. یہ تو پارلیمنٹ کو چاہیے تھا 184 کی تشریح میں یہ بات شامل کر دیتی، اور ایک لحاظ سے میں کی بھی تھی کہ جب ٹرائل کورٹ پر کسی شخص کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہا. اگر الزامات پر جائیں گے آپ تو پھر تو پورے پاکستان میں ایک شخص بھی جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے گا. ہر شخص کے خلاف الزامات کی پٹاری کھول کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. بریک کا وقت آن پہنچا، لیکن ظاہری بات آج چونکہ سماعت تھی تو باہر بھی تو عدالت ایک لگنی تھی، اس کے کچھ منتخب نمونے ہیں. نہیں وہ نمونے اب ہمارے پاس وقت ہے، آج تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے نمونے آپ دیکھ لیں کیونکہ اور بھی بہت نہیں ہیں، وہ معاملات کے لیے وقت بچ جائے گا. ذرا دیکھیے جی منتخب آج کے نمونے جو ہیں عدالت کے باہر. پاکستانیوں ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حسین نواز کے کیس میں محض چند کروڑ روپے ہیں جو گفٹ ہے اور وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور ایک لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیسے پاکستان میں لاتا ہوں، چوری کر کے باہر نہیں بھیجتا ہوں، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. وہ عمران خان جو پتہ چلتا ہے وہ لایا ہی نہیں، وہ پتہ چلتا ہے بیوی کو وہیں ادا کر دیے. اور اب اس کا دوسرا پہلوان آتا ہے جہاز میں سیر کرانے والا جو کہتا ہے کہ میں نے اربوں روپے باہر بھیج دیے اپنے بچوں کو. او یار کو خدا کا خوف کرے یار، کوئی سارے گنگے بہ رہے ہیں اس ملک میں. جہانگیر ترین کے کیس میں انشاءاللہ حنیف عباسی سپریم کورٹ سے سیدھے جیل جائیں گے. انا مارے انی نو پسون وجہ تھمی نو. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان پہ بھی کیس کر دو، جہانگیر ترین پہ بھی کیس کر دو کہ یہ کابینہ کوئی اورنگزیب عالمگیر کی کابینہ ہے کہ ہر وزیر ہی چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان میں وزیر اعظم ہے، دبئی میں اقامے کے اوپر مارکیٹنگ مینیجر ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف یو اے ای میں وہ ایک
फर्म के मुंशी हैं। एहसन इकबाल पाकिस्तान में सी पैक चला रहे हैं और मदीना मुनव्वरा में जाके वो किसी कंपनी के गार्ड हैं। इमरान खान, मैं शरह सदर के साथ कहता हूं, जिस तरह इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं उसी तरह उनकी ATM जो है वो भी टूटने जा रही है। यहाँ पे किसी ने मुझे जेल की धमकी दी है, तो ये बाजू मेरी जान आजमाए हुए हैं। हनीफ अब्बासी ना जिंदगी में कभी इमरान खान की तरह अदालतों से भागा है, ना कभी इमरान खान की तरह जेलों से भागा है। ये आलमी साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, जो भी मियां नवाज शरीफ को घर पहुंचाने का मुर्तकिब होगा वो इसका भी मुर्तकिब होगा, जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। शाम से ब्रेक के वक्त आन पहुंचा, नो कमेंट्स। चलिए, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी नाज़रीन मिलते हैं दीगर मौज़ूआत के साथ एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम से आज की एक और बड़ी अहम खबर, सिंध में नैब फारिग हो गई। जो नया एहतसाब बिल है 2017 वो मंजूर कर लिया गया है। 3 तरामीम उसमें सजेस्ट की गई थी, वो आ गई हैं उसमें। पहले जब गया था वो गवर्नर साहब के पास दस्तखत नहीं किए, उसके बाद उन्होंने दोबारा मंजूर करवाया। इसका मतलब अब दस्तखत की जरूरत नहीं है। नहीं, गवर्नर साहब के दस्तखत उस पर हों या ना हो, ये जो कानून पास हुआ है इसकी हैसियत कागज के एक पुर्जे से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वफाकी कानून है नैब का, वो ऑर्डिनेंस जो है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन मुराद शाह कहते हैं कि मुतबादिल जो नैब का कानून लाना है ना, वो असेंबली की सवाबदीद है, उसका इस्तेहकाक है और उसी को इस्तेमाल किया गया, इसीलिए नया बिल हम लेके आए। ये बिल्कुल गलत बात है और कानून की और आइन की गलत इंटरप्रिटेशन है। और जब आप आने वाला वक्त खुद इसकी शहादत दे देगा। हमारे पास राना नईम, जी हमारे पास राजा नईम सरवर साहब मौजूद हैं। राना नईम सरवर साहब, राजा नईम सरवर, राना नईम सरवर जनाब, आप पता नहीं आपको क्या हो जाता है, राना नईम सरवर साहब। राना और राजा में बहुत फर्क है, बड़ा फर्क है। साबिक नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे हम बात कर लेते हैं कानूनी और आइनी पोजीशन क्या है इस मामले की। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ये बताइए कि ये जो नैब का कानून है ये जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा या हाई कोर्ट में जाएगा तो कितने दिनों में उड़ जाएगा? कह रहे हैं ना फैसल सब्जवारी को लेके जाएंगे अदालत में। इसमें बड़ी आज दिलचस्प सूरत पैदा हुई और जो बड़ी हैरत भी है कि आज जिस वक्त ये बिल पास हुआ है तो उसके बाद उनके चीफ मिनिस्टर ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि अब नैब से जान छूट गई, जबकि बात ऐसी नहीं है। उन्होंने जो अपने सामने आर्टिकल रखा वो है 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो डील करता है रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, और उसका जो सब हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज। ये जो 142B है जिसकी उन्होंने सहारा लिया है, उसमें सिर्फ इतनी बात है कि जहां फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये दोनों ही क्रिमिनल लॉ पे कानून साजी कर सकते हैं, और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। जो उसके अल्फाज हैं कि प्रोविंशियल असम्बली शैल हैव, पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असम्बली शैल हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ ही जब वफाकी कानून मौजूद हो जी तो फिर तो सूबाई कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं उस पे आ रहा हूँ, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। इसके साथ ही है जी 143 आर्टिकल, उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जहाँ मुताबिकत ना हो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉज में तसादम आ जाए तो उस सूरत हाल में जो फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है वो उस पर बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ इसी बात पे बना हुआ है कि उस पे कि वो प्रिवेल करेगा, और जिस हद तक कोई उसकी प्रोविज़न प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मुतसादम होगी वो वाइड होगी। वाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वाइड का मतलब है कि अनइनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो एक है। अच्छा, और एक ये बात बताइए जी सर, चलिए नैब से तो मुराद अली शाह साहब की जान नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो वकील हजरात हैं जिनके आप भी लीडर हैं माशाल्लाह, ये अब तौहीन अदालत पे उतरे होते हैं रोज। मुल्तान हाई कोर्ट में इन्होंने बड़ा हंगामा किया है, तख्तियां उखाड़ दी थी, तख्तियां उखाड़ दी हैं। अगर ये हाई कोर्ट का भी एहतराम नहीं करेंगे तो इनको कौन पूछेगा मुआशरे में, इनका अपना रोल क्या होगा? इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? जी मैं इस पे आता हूँ। एक चीज़ रह गई है उसमें कि जो केसेस हैं नैब के, वो जिस वक्त अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब सिंध असम्बली इस पे उसको वहाँ से नैब से हटाएगी
تو اسی وقت یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جائے گا اور اس میں آ جائے گا کہ انٹرپریٹیشن ہائی کورٹ کی آ جائے گی کہ یہ جو ہے اس پہ جو سندھ احتساب ایجنسی ایکٹ 2017 نہیں لگتا اور یہ اس پہ اپلیکیبل نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ وکیلوں کے معاملے میں آ جائیں. جی ان کو نیب کے سپرد کرنا چاہیے یا کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے. تو وہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ انفیکٹو ہے، اس نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی، کبھی کسی کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی نہیں کی. آپ کس پہ سروے کرائے دیکھیے کہ وکیل جو ہیں ان کا وہی حال ہے اس وقت معاشرے میں جو میڈیا کا حال ہے. نہیں جی، اس سے برا ہے. ان سے برا ہے. جو گیلپ کا کل کا سروے ہے اس میں سب سے آخر میں لائرز اور پولیس والے آتے ہیں. ہاں جی، جو 8 سے 10 جو بڑے ان کے مقابلے میں بہت معزز ہے. میڈیا ان کے مقابلے میں معزز ہے. اس میں جو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے وکلا پہ ایک علیحدہ جوریسڈکشن لی ہوئے چیک کروا رہے ہیں کہ جن یونیورسٹی سے لا گریجویٹ لوگ آ رہے ہیں کیا وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں کہ نہیں ہے. اس پہ باقاعدہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک اندھا دھن وکلا حضرات کی ایک تعداد جمع ہو رہی ہے جن کو لا کا بھی نہیں پتا. رانا صاحب ہر گلی میں تو لا کالجز کھل گئے ہیں. جی تو ہر گلی محلے میں. تو مطلب یہ ہے کہ جو قانون نہیں جانتے وہ قانون دان بن گئے ہیں. تو پھر وہ تختیاں اکھاڑیں گے. تو وہ یقیناً پھر کورٹ میں یہی معاملہ پیش آئے گا. بریک لینی ہے، ہمیں شکریہ ادا تختی اکھاڑیں گے. بریک لینی ہوگی ہمیں. بہت شکریہ جی رانا صاحب، آپ تشریف رہے پروگرام میں. نیب بل کے حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی. ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب ابھی ہمیں جوائن کیے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے. صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام وقت دیا. آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال رہی ہے بالخصوص رواں سال جس میں 600 سے زائد بار بھارت نے دراندازی کی ہے اور جنگ بندی خلاف ورزی کی جس سے سینکڑوں شہریوں کا نقصان ہوا، ان کی جان و مال کو نقصان پہنچا، اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی. بہت شکریہ آپ کا. شام صاحب. راجہ صاحب ذرا آپ تفصیل بیان کریں گے کیا اس وقت؟ جی مہربانی جی، شکریہ. یعنی کیا آپ کو کس طریقے سے صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ صورتحال یہ شامی صاحب آپ کا شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ 71 کی وار کے بعد، میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی بالکل سن رہے ہیں. 71 کی وار کے بعد، جی 71 کی وار کے بعد جو سب سے بڑی ہندوستان کی فوج کی ایکٹیویٹی تھی وہ 98 میں ہوئی تھی، جس میں چھوٹے درمیان درجے کے اور بھاری ہتھیاروں کا ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ فائر کیے گئے تھے، جس میں 130 ملی میٹر بھی دونوں جانب سے جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی. اس میں خاصے لوگ جو ہے ہماری طرف جو ان کی شہادت جو واقع ہوئی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے اندر مزاحمت بڑھتی ہے تو ہندوستان کی جو خلاف ورزی وہ بڑھ جاتی ہے. دنیا کو یہ بتاتا ہے جی کراس بارڈر ہو رہا ہے، جی یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تاکہ ایک 9/11 کے بعد بدقسمتی سے ہمارے بارے میں ایک دنیا کے اندر ایک بن گئی ہے ایک ہماری رائے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے لوگ، کیونکہ ہندوستان انہیں آنے نہیں دیتا کشمیر کے اندر، وہ آئرن کرٹن کے اندر ہے کشمیر. تو یہ اب ہوا یہ کہ اس میں کبھی ہوتی کبھی زیادتی، لیکن گزشتہ سال 8 جولائی میں برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ جو ہے بڑھ گیا ہوا. ہماری تقریباً 5 لاکھ آبادی جو ہے LOC میں انڈین فورسز اور پاکستانی فورسز کے درمیان رہتی ہے. اپنے جو افواج پاکستان ان کے ساتھ، ان کے بنکر کے ساتھ ہمارے لوگ رہتے، بالکل LOC کے اوپر رہتے. اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہندوستان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے جائیں، اپنی فوج کو ہم تنہا کر دیں، ان کے مورال کو ہم گرائیں. بات یہ ہوتی ہے جی کہ فوج کبھی مقامی آبادی کی مدد پر جب کبھی نہیں جنگ لڑتی نہ کبھی جیت سکتی. انڈین آرمی کا پرابلم ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے خلاف ہیں، یہاں فوج ہماری لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا. تو جب بہت زیادہ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ گولہ باری ہو تو پھر وہ کچھ عرصے کے لیے پیچھے آتے، پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جاتے. اب میرے پاس جو اس سال کا ابھی تک جو میرے پاس اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دیا ہے کہ نیلم ویلی میں ایک آدمی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. جیلم ویلی جس ڈسٹرکٹ کا میں رہنے والوں، ایک میل جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور 6 آدمی جو ہے اس پہ زخمی ہیں. 3 فیمیل زخمی، 6 مرد 3 خواتین. 16 مکان جو ہے پارشلی ڈیمیج ہیں، 2 فلی ڈیمیج ہیں اور 7 2 پرائمری اسکول بھی نے ڈیمیج کیے ہیں. راولہ کوٹ کے اندر جی جو کیجویلٹی ہے وہ 6 جو ہے وہ مرد شہید ہوئے ہیں، 3 خواتین شہید ہوئے ہیں، 19 مرد زخمی ہوئے ہیں، 19 خواتین زخمی ہوئے، 2 جو ہیں وہ مکان جو ہے وہ پارشلی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے. اس کے اندر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہمارا شخص جو ہے وہ شہید ہوا ہے
8 میل اس میں زخمی ہوئے ہیں مرد اور 2 خواتین اور کل 11 مکان جو اس کو نقصان پہنچا ہے. مگر راجہ صاحب اس صورتحال میں کوٹلی کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ 6 مرد شہید ہوئے ہیں, 3 خواتین شہید ہوئے ہیں, 40 مرد زخمی ہیں, 32 خواتین زخمی ہیں. جی اسی طرح سے بھبر کے اندر 1 مرد شہید ہوا ہے, 2 خواتین شہید ہوئے ہیں, 24 آپ ذرا آڈیو رائے صاحب کی بہتر کیجئے گا. شمس صاحب یہ جو صورتحال فاروق حیدر صاحب بیان کر رہے ہیں, نہیں ان سے ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, لائن میں پرابلم تھی, ہم انہیں سن پا رہے تھے, وہ ہمیں نہیں سن پا رہے, لیکن ان کا پیغام آن ایئر چلا گیا. یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے سر پوری ویلی میں جو اس وقت بالخصوص لائن آف کنٹرول ہے. دیکھنا یہ چاہیے 600 بار ان 7 مہینوں میں خلاف ورزی ہے بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول کی. سر جتنی شدت کے ساتھ ہمیں دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے, کیا ہم یہ فریضہ ادا کر پا رہے ہیں؟ اور یہاں ہم نے ایک اپنی سیاست اور ایک ہنگامہ اور پانامہ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں, اور کوئی توجہ ایسی نہیں ہے. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رائے صاحب اب آپ ہمیں امید ہے سن پا رہے ہوں گے. شامی سے نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ جتنی بھی صورتحال اب آپ سامنے اس میں ہم کر کیا رہے ہیں. پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک ڈپلومیٹیکلی لوگ دنیا کو جوڑنا چاہیے. کیا ہم اپنا یہ فرض ادا کر پا رہے ہیں؟ شامی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی آ رہی ہے. یہ جو مسخرہ پن سیاسی پاکستان کے اندر جس کو لگا ہوا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں اس دوران کیا ہوگا؟ ہماری بربادی کے مشورے دنیا کے اندر ہمارے خلاف امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اس کو سہولت کار قرار دیا جائے, وہ ہے افغانستان کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے, جو ہمارے ارد گرد تانا بانا جوڑا جا رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ملک کیا کرے گا؟ بات یہ ہے ملک کی خارجہ پالیسی اس کی داخلی پالیسی کی عکاس ہوتی ہے. جو کچھ آج اس ملک کے اندر ہو رہا ہے تو پاکستان کیا کیس لڑے گا؟ اپنی حیثیت کیا چھوڑی؟ جو تذلیل وزیر اعظم کی گئی ہے میڈیا کے تھرو یا کسی اور طریقے کے ذریعے, کیا مطلب ہے اس ملک کی کیا امیج باقی رہ گیا باہر کہ آپ کی کوئی بات سنے گا؟ تو گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, باوجود اس کے کہنے کے میں یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میاں صاحب واپس آئیں گے بالدیپ سے, کہ ہمیں یہ ایشو فوری طور پر سیکورٹی کونسل میں اٹھانا چاہیے, اس لیے کہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا آزاد کشمیر کے لوگوں کا. اب پرابلم یہ ہے اس طرف بھی ہندوستان ہم پر تشدد کرتا ہے, اس طرف جو ہے وہ گولہ باری کرتا ہے, یعنی ریاست جموں کشمیر کے شہری جو دونوں طرف سے. اب جہاں تک پاکستانی ٹروپس کا خیال ہے ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ جواب دینا پڑتا ہے چونکہ سامنے کشمیری ہیں, جی ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, نہیں سکتے مطلب جس طرح ہندوستان کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت ریسٹرین کرنا پڑتا ہے. ابھی نیلے ویلی میں جو انہوں نے فائرنگ کی جس سے ہمارے 4 جوان شہید ہو گئے, ہماری گاڑی دریا میں چلے گی تو ہزارہا جو ہے وہ ٹورسٹ گیا ہوا تھا وہاں پہ. اگر فوج ریٹیلیٹ کرتی تو ان کی جان کو خطرہ تھا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم بڑی ایک مشکل پوزیشن میں, یہ بڑا باریک معاملہ ہے. رائے صاحب یہ تو اس قدر اہم معاملہ ہے کہ اس پر تو آپ سے ایک تفصیلی نشست درکار ہے, اور انشاءاللہ یہ نشست آپ کے ساتھ مظفر آباد میں آ کے ہم لگائیں گے تاکہ تفصیلی طور پر اس معاملے کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں. آپ کا ابھی تک کے لیے بہت شکریہ. آج وقت ہمارے پاس بہت کم تھا. شمس صاحب بڑی باریک صورتحال انہوں نے اس کی نشاندہی کی کہ اگر وادی نیلم میں جو واقعہ ہوا تھا اگر ہماری فوج ریٹیلیٹ کرتی تو وہاں پہ سیاح موجود تھے. اور اب دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہنگامہ ہے, یعنی ہم اپنی سیاست میں الزام تراشی میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ ایک متحد ہو کر کشمیر کے حق میں آواز نہیں بلند کر پا رہے پوری دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی آپ سے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.